सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कारवां को मजबूती अता फरमाए और रोज अफजों तरक्की दे। अब आगे ये दफ्तर कायम किया गया है, इसके पीछे क्या मकासिद हैं, इसके क्या अगराज हैं, इसकी वजाहत के लिए मैं दावत देता हूँ ज़िले जमीयत अहले हदीस कानपुर के अमीर मोहतरम मौलाना अल्तमश सलफ़ी साहब को कि वो आएँ और मरकज़ी दफ्तर के अगराज व मकासिद पर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरा अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन, मोहतरम मेहमान खुसूसी व सदर मजलिस जनाब मौलाना शहाबुद्दीन साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम आला सूबाई जमीयत अहले हदीस मशरिकी यूपी व दीगर ज़िम्मेदारान ज़िले जमीयत अहले हदीस कानपुर व अफराद जमात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार तारीफ़ात जितनी भी हम कर ले कम है। ख़ास तौर पर आज का ये दिन कानपुर के अंदर जमात अहले हदीस के लिए एक मजबूती की शुरुआत है इंशाअल्लाह। अभी तक जितने भी साल हुए जमात अहले हदीस को कानपुर में अपनी बिसात के एतबार से जितनी भी ताकत हुई जमात ने काम किया, लेकिन एक मुस्तकिल सूरत हमारे पास मौजूद नहीं थी। मसाजिद अपनी जगह पर थी, मदारिस अपनी जगह पर थे और दीगर चीज़ें लाइब्रेरियां अपनी जगह पर थीं, लेकिन जमात अहले हदीस की पहचान और उसका एक ख़ास मकाम जहाँ पर आकर सिर्फ जमात व जमइयत के लिए लोग बैठें और मेहनत करें और उसकी एक पहचान, ये हमारे पास नहीं थी। उसी चीज़ की कोशिश ज़िले जमीयत अहले हदीस कानपुर के होनहार अफराद ने की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की फजलो करम के बाद उन अफराद की मेहनतों में अल्लाह ने बरकत दी। अफराद जमात ने साथ दिया, मेहनतें की, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसका एक छोटा सा मुख्तसर मगर जामे समरा आज हमारे सामने ये ऑफिस की शक्ल में। अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पर ये जो ऑफिस का क़याम हुआ उसके मकासिद ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है कि हम अपने दिल में क्या रखे हुए हैं, वरना वो बदगुमानियाँ और बातें तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जमात अहले हदीस को कानपुर में एक ऐसा मकाम मिल जाए कि जहाँ से पूरे ज़िला के मामलात को अच्छे अंदाज से चलाया जा सके। अल्लाह का शुक्र है कि ये ऑफिस आज आपके सामने। ऑफिस के मुतालिक मैं आपके सामने मुख्तसर तौर पर उसके काम क्या होंगे, यहाँ पर कौन जिम्मेदार होगा, वक्त क्या है, मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपके सामने इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पर बयान करने की कोशिश करूँगा। ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं
یہ پورے ضلع کانپور جماعت اہل حدیث کی بھی آفس ہے اور مقامی جمعیت فتح الگنج کی بھی آفس ہے. دونوں کے وقت میں فرق ہے. دوپہر کو 2 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک یہ وقت رہے گا پورے کانپور کے جماعت اہل حدیث کے افراد کے امور کے لیے. یعنی جو ضلعی جمعیت اہل حدیث کانپور کی جو آفس ہے وہ دوپہر 2 بجے سے رات میں 9 بجے تک اس کا وقت رہے گا. اس سے پہلے یعنی دوپہر 2 بجے سے پہلے اور رات میں 9 بجے کے بعد یہ مقامی جمعیت فتح الگنج کی آفس ہے. یعنی ہمارا مقصد ہے کہ اس ایک جگہ سے 2 مقاصد حل کیے جائیں. اب یہاں پر ایک ذمہ دار کی حیثیت سے مولانا محمد آصف صاحب سلفی، جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، وہ یہاں پر آفس سیکریٹری کے طور پر پورے وقت یہاں پر وقت دیں گے. یعنی 2 بجے سے لے کر رات میں 9 بجے تک کے یہ ان کی ذمہ داری ہوگی. اس کے علاوہ جمعہ کے دن یہ آفس بند رہے گا اور اتوار کے دن یہ آفس کھلے گا انشاءاللہ. اس آفس کے اندر 8 جو جمعیت کے شعبے یعنی جو مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ یا صوبائی جمعیت یا ضلعی جمعیت کے دستور کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جمعیت کے 8 شعبے ہیں اور ان 8 شعبوں کے ذریعے سے یہ جماعت کام کرتی ہے. ان 8 شعبوں کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک شعبہ ہے دعوت و تبلیغ کا، یعنی اس شعبہ کے ذریعے سے مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں اسلام کی سچی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ شعبہ اس بات کا ذمہ دار ہے، اس بات پر نگراں ہوتا ہے کہ پورے ضلع میں دعوت و تبلیغ کا کام کس انداز سے چل رہا ہے، اس میں کیا کمیاں ہیں، اس میں کیسے سدھار لایا جائے اور مزید کیا کیا اعمال کیے جائیں کہ دعوت و تبلیغ بہترین انداز میں ہو سکے. ایک یہ ہمارا شعبہ ہے. دوسرا شعبہ ہے تعلیم و تربیت. اس شعبہ کے ذریعے سے انشاءاللہ مسلمان نوجوان، بڑے بوڑھے، خواتین، ان کے اندر جو دین کی تعلیمات ہیں، جو معلومات ہونی چاہیے ان کو دین کے بارے میں کم از کم بنیادی، وہ ان تک مختلف طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. ابھی اس سے پہلے آپ ناظم اعلیٰ مولانا محمد لائق صاحب سلفی سے سماعت کر رہے تھے. اس درمیان آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ سالانہ انعامی اسلامی مقابلہ یہ اسی شعبہ تعلیم و تربیت کا ایک حصہ ہے. یعنی مسلمانوں تک کے دینی معلومات کو پہنچانے کے جو بہت سارے ذرائع ہیں، ان میں ایک ذریعہ جمعیت نے یہ بھی اپنایا کہ ایک سلیبس متعین کرنے کے بعد اس پر بچوں کے درمیان، نوجوانوں کے درمیان یا جہاں تک کہ جمعیت مناسب سمجھے مسابقے کی شکل میں لوگوں کو تربیت دیا جائے. آگے انشاءاللہ اس شعبے کے ذریعے سے اور بھی کئی کام انجام پائیں گے. مثال کے طور پر عقیدے کے کلاس لگیں گے یا اسلامی مسائل کے کلاس لگ سکتے ہیں. اس پر غور و خوض برابر چل رہا ہے. انشاءاللہ اس شعبے کے جو ذمہ دار ہوں گے وہ ان امور کو انجام دیں گے اور بہتر سے بہتر کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. تیسرا شعبہ ہے تنظیم و رابطہ عامہ. یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے انڈر میں رکنیت سازی کا کام آتا ہے. ابھی جو آپ نے اس بات کا ملاحظہ کیا ہوگا، آپ میں سے بہت سارے افراد تک کے رکنیت سازی کا فارم پہنچا ہوگا اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ فارم بھر کر جمع بھی کیا ہے. یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے ذریعے سے جماعت کے تمام افراد سے ضلعی جمعیت کا رابطہ مضبوط ہو اور ان کے افراد کے بارے میں انہیں معلومات ہو کہ وہ کیا ہیں، کیا کرتے ہیں اور جماعت کی کتنی اچھی سے اچھی خدمت کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک شعبہ ہے باقاعدہ. چوتھا شعبہ ہے نشر و اشاعت. یعنی جماعت کی طرف سے جو بھی کوئی کتاب، کتابچہ یا مضامین اس طریقے سے، جیسے کہ ابھی مولانا عرفان صاحب آپ کے سامنے بتا رہے تھے، تو ان تمام چیزوں کو مرتب کر کے کتاب کی شکل میں یا پمفلٹ کی شکل میں شائع کرنا اور پورے شہر میں پھیلانا، یہ شعبہ نشر و اشاعت کا کام ہوگا. شعبہ رفاہ عامہ یہ جمعیت کا ایک ایسا شعبہ ہے جس کے ذریعے سے تمام انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم، جماعتی ہو، غیر جماعتی ہو، تمام لوگوں تک کے مسلمانوں کے مال کے ذریعے سے ان کی خدمت کی جاتی ہے.
ابھی حالیہ طور پر جیسا کہ مولانا لائق صاحب سلفی تعظیم اعلیٰ بیان کر رہے تھے، اس سے بھی آپ نے اندازہ کیا ہوگا، سردی کے موسم میں کمبل کی تقسیم، جتنی بھی جماعت کی طاقت تھی پورے ضلع میں یہ کام کیا گیا، اور آگے بھی انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ اور ترقی کی کوشش کی جائے گی۔ ایک شعبہ ہے شعبہ منصوبہ جات و تعمیراتی امور۔ یہ شعبہ خاص طور پر آفس کے لیے، جو جماعت کا آفس ہوگا، یہاں کے بارے میں سوچنا، آگے پلان تیار کرنا، اور اس شعبے کے اندر ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے درمیان بہت سارے افراد جو دور دراز علاقوں سے چندہ وغیرہ لینے کے لیے آتے ہیں تعاون کے لیے، ان کے بارے میں بعض دفعہ آپ کو معلومات نہیں ہوتی ہے، تو جمعیت کی آفس سے انشاءاللہ اس بات کی پوری کوشش کی جائے گی کہ یہاں سے ان کے تصدیقات کو چیک کرنے کے بعد، جہاں سے وہ آ رہے ہیں ان سے معلومات لینے کے بعد ضلعی جمعیت اہل حدیث کانپور کی طرف سے تصدیق نامہ دیا جائے گا، اور لوگوں تک یہ پیغام دیا جائے گا کہ جب تک کہ آپ کو ضلعی جمعیت کا تصدیق نامہ نہ مل جائے، آپ ان کو تعاون نہ دیں، ضلعی جمعیت کے تصدیق نامے کے بعد دیں۔ ضلعی جمعیت کے تصدیق نامے کا مطلب ہے کہ یہاں سے ان کو چیک کیا جا چکا ہے، اب آپ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ شعبہ قانونی تعاون و مشورہ، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے ذریعے سے جماعت جو بھی کام کرنا چاہ رہی ہے اس کے بارے میں جو دستور ہند ہے، ہندوستان کا جو قانون ہے، اس کے درمیان تال میل پیدا کرنا، یعنی ہم ایسا کیا کام کریں کہ جو ہندوستان کا دستور ہے وہ اس کے مخالف بھی نہ ہو، لیکن جمعیت اپنے اساس پر باقی رہے، اپنے قوانین اور اصولوں پر باقی رہے۔ ایک شعبہ بہت ہی اہم ہے لیکن وہ ہمارے درمیان سے بالکل تقریباً ناپید ہے، اس کے کچھ اثرات باقی ہیں۔ شعبہ پیشہ ورانہ تعلیم، یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جماعت کی طرف سے لوگوں کو تیار کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی روزانہ کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ پیسہ کما سکیں۔ کوئی ایسا ہنر سکھا دیا جائے، ایسا کیمپ لگایا جائے، یہ ایک شعبہ ہے جماعت کا، اور اس پر انشاءاللہ آگے کام ضرور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو آفس میں آپ کے سامنے مولانا آصف صاحب بطور سیکریٹری بیٹھیں گے، ان کے کیا کیا کام رہیں گے مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا کام ہوگا کہ تمام شعبہ جات کے کاغذی کارروائی کو منظم کرنا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک المیرا ہے، اس میں تمام شعبے کے کاغذات ہوں گے۔ جو آفس سیکریٹری ہوں گے ان کا کام ہے کہ تمام کاغذات کو اکٹھا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا، ان کا ریکارڈ تیار کرنا۔ ہر شعبے کی میٹنگ یہاں پر ہوگی اور اس میٹنگ کا کیا نتیجہ نکلا، ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کرنا ایک کام یہ ہے۔ جمعیت کے مقرر کردہ وقت میں جو جمعیت کی پورے کانپور میں تقریباً 7 یونٹیں ہیں، ان میں سے کسی بھی یونٹ میں کوئی کام پڑ جاتا ہے تو سیکریٹری صاحب جا کر اس کام کو انشاءاللہ انجام دیں گے۔ سیکریٹری صاحب جو کام کریں گے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی آئے اور ان کو حکم دے کہ یہ کام آپ کر دیجئے، نہیں، وہ پابند ہوں گے امیر اور ناظم کے، یعنی کوئی بھی کام پڑتا ہے آپ میں سے کسی کو بھی کوئی ضرورت ہو وہ آپ ناظم صاحب سے بتائیں یا امیر صاحب سے جو بھی بتائیں، اور اس کے بعد ان کی طرف سے اگر ان کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کام کو کریے تو وہ اس کام کو کرنے کے پابند ہوں گے۔ رمضان وغیرہ میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ آپ کے فائدے اور آپ کے انتہائی سکون کے لیے جو سفراء وغیرہ آتے ہیں تو ان کو تصدیق نامہ جو دیا جائے گا وہ یہیں آفس سے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جمعیت کے تمام طرح کا ڈیٹا جو ہوگا، یعنی مثال کے طور پر یہاں پر جتنے بھی طرح کے پروگرام ہوں گے ان کی آڈیو تیار ہوگی انشاءاللہ، اور اگر ویڈیو تیار ہو سکتی ہے تو وہ تیار ہوگی، اور اس کو جمعیت کے الگ الگ چینل پر انشاءاللہ شائع کیا جائے گا۔ میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ہمارے ضلعی جمعیت اہل حدیث کانپور کی طرف سے تقریباً 6 مشہور ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بن چکے ہیں، لیکن ابھی وہ لانچ نہیں ہوئے۔ ہمیں اسی آفس کا انتظار تھا کہ جب یہ آفس اللہ رب العالمین ہم کو عنایت کرے گا اور یہاں سے شروعات ہوگی تو یہیں سے وہ تمام جو اکاؤنٹ الگ الگ ویب سائٹ پر بنے ہوئے ہیں ان کی شروعات ہوگی۔ مثال کے طور پر ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، بلاگر پر اور کورا پر۔ ابھی ہمارے سامنے یہ 6 ویب سائٹ ہیں جو بڑے اہم ہیں، ان پر اکاؤنٹ بن کے تیار ہیں۔
صرف ان کو ایکٹیو یہیں سے انشاءاللہ آفس سے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ضلع جمعیت کے تشہیری پیغام کو شعبہ نشر و اشاعت کے زیر نگرانی یومیہ شیئر کرنا اور اس کا ریکارڈ رکھنا، یعنی اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ روزانہ ضلع جمعیت اہل حدیث کانپور کی طرف سے ایک پیغام دیا جائے گا، یعنی کوئی قرآن کی آیت اور اس کی تشریح جو ہمارے فائدے اور ہمارے حالات کے اعتبار سے مناسب ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اور اس کی بہترین تشریح۔ یہ ضلع جمعیت اہل حدیث کی طرف سے روزانہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پبلک تک پہنچایا جائے۔ اسی طریقے سے شعبہ نشر و اشاعت کی جانب سے، جس کے نگراں مولانا محمد عرفان صاحب ہیں، اور بلکہ میں آپ کے سامنے مختصر طور پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، اس سے آپ کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا کہ جو ہماری مجلس علماء ہے، جس کے بارے میں ابھی آپ نے مولانا لائق صاحب سلفی سے سماعت فرمایا، اس کے 4 شعبے ہیں۔ شعبہ افتاء و قضا، اس کے ذمہ دار ہیں مولانا رضا اللہ صاحب۔ شعبہ تعلیم و تربیت، اس کے نگراں ہیں مولانا زید صاحب۔ شعبہ دعوت و تبلیغ، اس کے نگراں ہیں مولانا آصف صاحب۔ اور شعبہ نشر و اشاعت، اس کے نگراں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا مولانا عرفان صاحب ہیں۔ یہ تمام لوگ اپنی کارکردگیوں کو جو ان کو نشر کرنا ہوگا شعبہ نشر و اشاعت کے حوالے کر کے یہاں کے آفس سے اس کو انشاءاللہ شائع کیا جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے جو کام ہیں ہمارے ذہن میں، انشاءاللہ ان کے علاوہ بھی جو بھی جمعیت کے فائدے کے لیے ہوں گے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام کاموں کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اللہ انہیں قبول فرما لے اور اس کے بدلے میں ذخیرہ آخرت بنا۔ اللہ رب العالمین اس درمیان ہم سے جو بھی غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں تو اللہ انہیں معاف فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن